अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम ग्राउंड ज़ीरो के साथ मैं हूँ नैयर अली। इससे पहले आप ये प्रोग्राम पीर से जुमेरात तक मुलाहिज़ा करते थे, लेकिन अब ये प्रोग्राम आप जुम्मा, हफ्ता और इतवार को देखा करेंगे। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं मुल्क में जारी सियासी अदम इस्तेहकाम के दौरान मुज़ाकरात और एहतजाज के दरमियान उलझी हुई सियासत से। एक तरफ तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म पर अपोजिशन जमातें मुत्तहिद होकर तहरीक का आगाज़ कर चुकी हैं, तो दूसरी जानिब अपोजिशन की सबसे बड़ी जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी वज़ीर आला KP सोहेल आफरीदी की क़यादत में मुतहरिक हो चुकी है। अब गुज़श्ता रोज़ तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ने इस्लामाबाद से लाहौर तक रैली निकाली, तो आज वज़ीर आला KP सोहेल आफरीदी 4 रोज़ा दौरे पर कराची पहुँच चुके हैं। नाज़रीन, सियासी अदम इस्तेहकाम के खात्मे के लिए मुज़ाकरात के ज़रिए कोई राह निकालने की कोशिशें भी जारी हैं, लेकिन हुकूमत की इस पेशकश को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ठुकरा दिया है। PTI के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा ने एक बार फिर ये वाज़े कर दिया है कि बानी PTI की गैर मौजूदगी में किसी भी किस्म के मुज़ाकरात नहीं हो सकते। देखिए, मुज़ाकरात की इस वक्त कोई फिजा नहीं है, ये बिल्कुल एक गुब्बारा है जो उड़ाया गया है। जब तक इमरान खान साहब को कहते तन्हाई से नहीं निकाला जाता, हमारी खानदान वालों की, बहनों की, शादी की बेटियों की मुलाकातें नहीं होती, तो कोई मुज़ाकरात मुमकिन नहीं है। अब PTI की जानिब से बार बार बानी PTI की रिहाई और मुज़ाकराती अमल में उनकी शमूलियत का मुतालबा किया जा रहा है, लेकिन बानी PTI के साथ मुलाकात तक नहीं होने दी जा रही। ऐसे में सरबराह तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान महमूद खान अटकज़ई का कहना है कि 8 फरवरी को पाकिस्तान बंद करेंगे तो बानी PTI बाहर आएंगे, लेकिन साथ ही उन्होंने PTI के साथ कुछ गिले शिकवे भी किए हैं। आपको दिखाते हैं। 8 तारीख को तहरीक इंसाफ तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन ने तमाम पाकिस्तान में शटर डाउन का ऐलान किया है। 8 तारीख को हमने पाकिस्तान बंद किया, इमरान खान जेल से बाहर आ जाएगा। लाखों लोग इमरान खान से गुन गाते हैं, उनसे मोहब्बत करते हैं, लेकिन उनकी तंजीम का ये हाल है कि 20 आदमी एक साथ नहीं चल सकते। द कंपेल होती है, इस तरह इंकलाब नहीं आएगा। दूसरी जानिब वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने आज एक बार फिर PTI को सख्त तनकीद का निशाना बनाया है। उनका कहना है कि PTI ने TTP से हमले ना करने का इस्तिस्ना लिया हुआ है। ये TTP से डरते हैं, मगर दूसरी तरफ TTP जो है वो उन पर हमले भी नहीं करती है। ये बुज़दिली पता है क्यों है? ये डरते हैं कि हमारे पर हमला ना हो, मगर इन पर हमला इसलिए नहीं होता, इस एक सियासी जमात पे ये मुबारा है, इन्होंने एग्जामिशन ली हुई है TTP से। हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान जारी इस लफ्जी गोलाबारी के दौरान मुज़ाकरात की राह कैसे निकलेगी, और इस सब समेत वज़ीर आला KP के दौरे सिंध और दीगर अहम मामलात पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं तर्जुमान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कराची जमाल सिद्दीकी साहब। अस्सलाम वालेकुम जमाल सिद्दीकी साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। सिद्दीकी साहब, ये बताइएगा कि आज आपके बड़े मेहमान आए हुए हैं कराची में KP से, तो ये रिवायात भी कम कम ही देखने में आती हैं कि एक सूबे से जो है वो क़यादत दौरा करने के लिए दूसरे सूबे में जाती है और वहाँ पर जाकर जो है इस तरह का जो इस्तकबाल है वो भी तो आपके लिए नया है। तो कैसा लग रहा है आप लोगों को, इस वक्त तक क्या हुआ है? देखिए जी, 3 साल के बाद ऐसी कोई सियासी एक्टिविटी हमने कराची में देखी है, और CM KP का जो कराची के अवाम ने वालियाना इस्तकबाल किया है, वो इस बात की दलील है कि आज भी लोग PTI के चाहने वाले, इमरान खान के चाहने वाले मौजूद हैं कराची में, और बड़ी तादाद में मौजूद है। और इसका सबूत तो 8 फरवरी 2024 को अवाम ने दे ही दिया था कि कराची की 90% नशिस्तें PTI ने जीती थी, लेकिन इस इम्पोर्टेड हुकूमत ने हमारा और इलेक्शन कमीशन के साथ मिलके हमारा मैंडेट चोरी करके उन लोगों को दिया जो बड़ी बुरी तरह से हारे थे। लेकिन वो जो मैंडेट जिन लोगों ने लिया था उन्होंने आपको हाथों हाथ लिया है जनाब। ये पंजाब के बाद हम तो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कोई बड़ी बड़ी खबरें निकलेंगी, वहाँ से भी पहुँचते ही जो है वो CM साहब के, लेकिन सोहेल आफरीदी साहब वहाँ पहुँचे हैं, उनको अजरक पहनाई गई, टोपी पहनाई गई। उसके बाद PTI के लिए जिस तरह से पीपल्स पार्टी ने इस्तकबाल किया है, तो मेरा ख्याल है कि ये जो सिंध की रिवायात हैं वो भी इसमें दिखाई दे रही हैं। बिल्कुल नहीं यार, हम पीपल्स पार्टी के ख़ास तौर पे सिंध गवर्नमेंट के हम शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने जो हमारे सूबे में मेहमानों का जो हमारे सूबे की रिवायात है, उन्होंने उस रिवायत को पामाल नहीं किया, उस रिवायत को कायम रखते हुए मेहमान नवाजी का सबूत दिया है। और हमारी क़यादत जो KP से आई है वो भी इस पर बहुत खुश है, क्योंकि जो पंजाब गवर्नमेंट ने अपनी रिवायत को पामाल किया था, तो मेहमान नवाजी की रिवायत तो हर सूबे की अपनी रिवायत है और एक से बढ़कर एक रिवायत है।
تو وہ تو جب دروازے پہ آپ کا دشمن بھی آ جاتا ہے تو تب بھی آپ اس کے ساتھ ریونج نہیں کرتے. کچھ روایت ایسی بھی ہیں, لیکن بدقسمتی سے جو پنجاب کا دورہ رہا بڑا وہ پنجاب گورنمنٹ نے اپنی جو بھی اپنی روایت دکھائی, لیکن ہمیں خوشی ہے کہ ہماری صوبے کی روایت ہماری گورنمنٹ نے قائم رکھی اور ہماری کے پی کے وزیر اعلیٰ اور ان کی پوری ٹیم کو خوش آمدید کہا. اور آج آپ دیکھیں کہ کراچی میں لینڈ کرنے کے بعد کوئی 4 گھنٹے سڑک پر استقبال عوام کا رہا ہے کراچی کی سڑک شارع فیصل پہ. تو یہ آپ نے دیکھ لیا کہ کراچی کی عوام آج بھی جتنی محبت اور جتنے خلوص کے ساتھ ایکٹیویٹیز کیا ہوں گی کراچی میں صدیقی صاحب وہاں پر سی ایم صاحب کی؟ آج کا دن فنش ہو جائے گا, پھر کل صبح حیدرآباد کے لیے روانہ ہوں گے. حیدرآباد میں مختلف ایونٹس ہیں, حیدرآباد بار سے خطاب ہے, حیدرآباد پریس کلب سے خطاب ہے, پھر وہاں اسٹریٹ موومنٹس ہیں, وہاں پہ اپنا کچھ ہم نے سیاسی رہنماؤں کے ساتھ وہاں ملاقات رکھی ہے. تو حیدرآباد کا بھی ایک بڑا مصروف دورہ ہے, کل رات 11 بجے تک مصروفیت ہے, پھر ہم واپس کراچی آئیں گے. اور سنڈے کو بھی ہمارا کراچی میں یہی ایونٹ ہے کہ ہم مختلف ڈسٹرکٹس میں اسٹریٹ موومنٹ کریں گے, مزار قائد پہ حاضری دیں گے اور اس کے بعد اپنی پارٹی رہنماؤں سے ملاقات کریں گے. تو بڑا بھرپور دورہ سی ایم صاحب کا رکھا گیا ہے اور بھرپور مصروف 3 دن ان کے یہاں گزریں گے. اور چوتھے دن منڈے کی ہمیں امید ہے کہ جو سی ایم سندھ نے انوائٹ کیا ہے انہیں ناشتے پہ, تو وہ بھی ضرور ہوگا اور سی ایم سندھ کی دعوت پر وہ ضرور ناشتے پہ جائیں گے ان کے پاس. ٹھیک ہے, یعنی بھرپور جو ہے وہ پلاننگ کی گئی ہے. لیکن یہ بھی بتائیے گا کہ کیا تحریک انصاف کے یہ لوگ جو پنجاب گئے تھے انہوں نے بھی کوئی لیسن شیسن تو لرن کر لیا ہوگا نا؟ وہاں پہ دیکھیں ان کی طرف سے بھی جو ہے وہ کچھ زیادتیاں کی گئی تھیں, کچھ گفتگو اس طرح کی ہوئی جو نہیں ہونی چاہیے تھی. تو کیا اب اس بات کو میک شور کیا گیا ہے, کیونکہ سندھ گورنمنٹ کی جانب سے کچھ شرائط بھی رکھی گئی ہیں آپ کے اوپر کہ پرامن طریقے سے جو ہیں وہ معاملات آگے بڑھائے جائیں, کوئی اس طرح کی ہنگامہ پروری ادھر دکھائی نہیں دینی چاہیے. تو کیا پی ٹی آئی کی جو قیادت ہے وہ بھی اس بات کو یقینی بنائے گی؟ نہیں یار, ہم تو پرامن لوگ ہی ہیں نا, ہمیں تو بلا وجہ ایک خاص منصوبے کے تحت یہ جو گورنمنٹ ہمیں بدنام کرتی ہے, ہم پر ظلم بھی کرتی ہے اور ہمیں بدنام بھی کرتی ہے. ہم تو پرامن لوگ ہیں اور جو جمہوری آئین نے حق دیا ہے ہم تو صرف اس حق کے تحت اگر احتجاج بھی کرنا ہوتا ہے تو سڑک کے کنارے کھڑے ہو جاتے ہیں, ایک اپنا احتجاج کر لیتے ہیں. آج بھی سی ایم صاحب آئے ہیں شہر میں, 4 گھنٹے لوگوں نے سڑک پہ استقبال کیا ان کے قافلے کا. تو یہی پنجاب میں ہوا تھا. لیکن جو آپ بات کر رہی ہیں تلخ جملوں کی, تو وہ ہمارے لوگوں نے تو نہیں کہے تھے, تو وہ ان سے وہ پلانٹڈ سوال کیے گئے تھے نا, بڑے تضحیک آمیز سوال کیے گئے تھے. تو الحمدللہ نہ سندھ کے کسی صحافی نے ایسا سوال کیا ہے, نہ سندھ کے کسی وزیر نے ہمارے ساتھ کوئی تنزیہ بات کی ہے, نہ سندھ کی گورنمنٹ نے کوئی ہمارا راستہ روکنے کی کوشش کی ہے. تو جب آپ خوش اسلوبی سے کسی کو ویلکم کریں گے تو وہ شخص آئے گا, خوش اسلوبی سے اپنے ایونٹ کرے گا اور چلا جائے گا. تو وہ تو آپ راستہ روکتے ہیں تو مزاحمت ہوتی ہے, تو ہر شخص اپنے آئینی اور قانونی اور جمہوری حق کے لیے جدوجہد تو کر سکتا ہے نا. یہ تو ہمارا آئین کا آرٹیکل 17 بھی کہتا ہے. تو ہم جلسے کی اجازت نہیں ملی ابھی تک آپ کو؟ راستے روکے تھے. دیکھیں کچھ وزراء ان کے کہتے ہیں کہ جی ہم نے اجازت دے دی ہے, لیکن انتظامیہ کہتی ہے کہ ابھی ہم نے تحریری طور پر اجازت نہیں دی ہے. مجھے امید ہے کہ سندھ گورنمنٹ فراخ دلی کا مظاہرہ کرے گی اور وہ ایک پرامن ایک اجتماع کی اجازت ہمیں دے گی, اور یہ ہمارا آئینی اور قانونی جمہوری حق ہے, سندھ گورنمنٹ کو دینا چاہیے. اور ہم نے ان کو لیٹر میں لکھا ہے کہ ہم بڑا پرامن اپنا اجتماع کریں گے اور اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہوگی جو کوئی لا اینڈ آرڈر کے لیے کوئی مسائل پیدا کرے. ہم پرامن طریقے سے احتجاج اپنا اجتماع کریں گے اور سی ایم صاحب ہماری مرکزی قیادت اسے خطاب کریں گی, جو ایک پولیٹیکل جماعت کا طریقہ کار ہے کہ ہم اس میں ہماری قیادت اپنے کارکنوں سے خطاب کرے گی اور اپنا جو پوائنٹ آف ویو وہ دے گی. اس میں کوئی بات نہیں ہے, سندھ گورنمنٹ کو پرمیشن جمال صاحب سندھ گورنمنٹ تو دے دے گی, چلیں آپ کو اجازت, لیکن جو اس وقت پی ٹی آئی کا ملک بھر میں ہم مجموعی طور پر جتنے بھی اس طرح کے اجتماعات کے حوالے سے ایک پریسیڈنٹ دیکھتے ہیں, وہ کہیں ایسا پریسیڈنٹ نہیں ہے کہ تمام جو ہے وہ کہیں جلسہ گاہ بھر لیا ہو یا کہیں پہ کوئی بہت ہی بڑا کوئی ہمیں اجتماع دکھائی دیتا ہو. اس طرح کی تمام کالز جو ہیں وہ ابھی تک ناکام ہوتی ہوئی ہمیں نظر آئی ہیں کافی عرصے سے. تو آپ کو کیوں لگتا ہے کہ کراچی میں یہ کال جو ہے یہ کامیاب ہو جائے گی اور جنا گراؤنڈ آپ بھرنے میں کامیاب ہو جائیں گے؟ بس ایک بار اجازت دیکھی تو دیکھیے, مزہ نہ آئے تو پیسے واپس. یہ تو آپ کچھ اسی طرح کا جملہ بول رہے ہیں جیسے ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب نے بھی کہا تھا, لیکن انہوں نے تو دہشت گردوں کے لیے کہا تھا. تو آپ یہ بتائیے گا کہ یہ جو گورنمنٹ کے لیے کہہ رہا ہوں, میں تو سندھ گورنمنٹ کے لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر وہ ایک سیاسی جماعت کہتی ہے, جمہوری جماعت کہتی ہے,
تو اس کو جمہوری روایت برقرار رکھنی چاہیے. ہمیں ایک جلسے کی اجازت دینی چاہیے, اور جلسہ کامیاب ہو ناکام ہو وہ سندھ گورنمنٹ کا ایشو نہیں ہے, وہ ہمارا ایشو ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ سندھ گورنمنٹ کو مزہ آئے گا, سندھ گورنمنٹ خوش ہوگی کہ ہاں ایک سیاسی جماعت نے ایک سیاسی ایکٹیویٹی کی ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ ایک جمہوری آئینی حق ہے ہمیں. سندھ گورنمنٹ کی جانب سے تو آپ کے لیے ابھی تک کوئی رکاوٹ اس طرح سے ہمیں دکھائی نہیں دی ہے, لیکن یہ بتائیے گا کہ اب جو مذاکرات کی گفتگو ہو رہی ہے, جو بات چیت کی جو ہے وہ آگے بڑھنی, آپ کو کیا لگ رہا ہے, آپ جنا گراؤنڈ میں ایک جلسہ کر لیں گے تو کیا آپ اس جلسے سے اتنا موبلائز کر لیں گے لوگوں کو کہ خان صاحب کی رہائی اور اس تک معاملات چلے جائیں گے اور آپ کی جو شرائط ہیں وہ پوری ہو جائیں گی؟ دیکھیں نہیں یار, سیاسی جماعتیں اپنے احتجاج کا اور اجتماع کا حق رکھتی ہیں, اور وہ اپنے اس ایونٹ میں اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں اپنی عوام کے ساتھ. اور دیکھیں کسی بھی سیاسی جماعت کا اگر سربراہ جیل میں ہو تو کیا اس سیاسی جماعت کے لوگ کارکن اپنے لیڈر کی رہائی کے لیے کوشش نہیں کرتے؟ کیا نواز شریف جیل میں تھے تو ان کی جماعت نے نواز شریف کو چھوڑ دیا تھا, یا زرداری صاحب جیل میں تھے تو کیا ان کی جماعت نے ان کے لیے آواز نہیں اٹھائی تھی؟ تو میں تو حیران ہوں کہ پی ٹی آئی کے قیادت کو اور کارکنوں کو آواز اٹھانے پہ کیوں اتنا سزا کا اور اتنی ناراضگی کا اور مقدموں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. یہ تو ان کا انڈرسٹوڈ بات ہے نا. اس پہ تو یہ تو اس کا حق ہے کہ اگر اس کا لیڈر جیل میں تو وہ احتجاج کرے گا, اور پرامن جمہوری حق اس کا ہے, وہ پرامن احتجاج کرے گا. تو ساری سیاسی جماعتوں نے اپنے اپنے دور میں احتجاج کیے ہیں اپنی لیڈرشپ کے لیے, تو پی ٹی آئی کیوں نہیں کر سکتی؟ لیکن پی ٹی آئی مذاکرات کی بات کرتی ہے اور پھر وہ تحریک تحفظ آئین پاکستان کو یہ مینڈیٹ بھی دیتی ہے, اچکزئی صاحب کو یہ مینڈیٹ دیتی ہے. اچکزئی صاحب وہ ہیں جو کہ خود کہتے ہیں کہ تحریک انصاف میں انقلاب نہیں آ سکتا کیونکہ 20 لوگ تو ایک وقت میں جمع نہیں ہو سکتے تحریک انصاف کی قیادت کے اپنے, تو اندر اتنے اختلافات ہیں کہ انقلاب کہیں آتا دکھائی نہیں دیتا. تو انقلاب نہیں آئے گا تو اب کی شرائط کدھر سے پوری ہوں گی؟ تو ان محمود خان, اچکزئی اور اس تحریک تحفظ آئین پاکستان کے اوپر کیسے تکیہ کر سکتی ہے تحریک انصاف؟ دیکھیں یہ تو مینڈیٹ عمران خان صاحب نے دیا ہے, کیا وہ مذاکرات کے اختیار میں دیا ہے, اور انہیں ہی اپوزیشن لیڈر منتخب کیا ہے قومی اسمبلی کا اور سینٹ کا. تو پہلے اس کو تو گورنمنٹ پورا کرے. یہ تو ایک ایوان کا حق ہے, ایک اپوزیشن کا حق ہے کہ آپ اس کا نمائندہ تو منتخب کریں, اس کی اعلان تو کریں اس کی نمائندے کے انتخاب کا. آپ وہ تک تو کر نہیں رہے, پھر آپ کہتے ہیں کہ جی ایوان سے بات کریں, پھر آپ کہتے ہیں کہ گورنمنٹ سے بات کریں. تو جو گورنمنٹ اتنی بے اختیار ہے کہ وہ ایک اپوزیشن لیڈر نہیں لگا سکتی, تو اس سے بات کرنے کے فوائد ہوں گے. ہم تو پھر بھی تیار ہیں بات کرنے کے لیے کہ ہم نے اپنا مینڈیٹ دیا ہے 2 لوگوں کو, ایک تحریک تحفظ آئین کو. تو جب ہم نے مینڈیٹ دے دیا ہے تو آپ بھی تو آپ کا یہ خیال ہے کہ تحریک انصاف کے اندر کوئی جو ہے وہ اختلافات نہیں ہے, جماعت ساری ایک پیج کے اوپر ہے؟ بالکل ایک پیج پر ہے, ساری جماعت کا ایک ہی ایجنڈا ہے, 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے کہ وہ اپنے لیڈر کی رہائی کے لیے جدوجہد کریں گے, اور اس کے لیے جدوجہد کرنی ہو, اس کے لیے مذاکرات کرنے ہو, اس کے لیے کمیٹی بنانی ہو. پوائنٹ تو پارٹی چیئرمین کی رہائی ہے نا, پارٹی پہ کیوں اختلاف ہوگا اس بات؟ تحریک تحفظ آئین پاکستان کہتی ہے کہ چیئرمین کی رہائی ہمارا پوائنٹ نہیں ہے بھائی, وہ تو کہیں ان کے اعلامیے میں بھی نہیں تھا. نہیں ایسا نہیں ہے, ایسا نہیں ہے. وہ بھی جب مینڈیٹ دیا ہے, ان کو اختیار دیا ہے ان کو مذاکرات کا, تو ان کو پتا ہے کہ انہوں نے کیا مذاکرات کرنے ہیں. لیکن شرائط جو گورنمنٹ کے سامنے رکھی ہیں اس میں نہیں ہے. جو ایک اعلامیہ جاری کیا گیا تحریک تحفظ آئین پاکستان کی جو کانفرنس ہوئی, اس میں ایک اعلامیہ جاری, اس کے بعد بھی جتنی گفتگو ہوتی ہے اس میں کہیں پر خان صاحب کی رہائی ان کے ایجنڈے میں نہیں ہے, اور آپ چاہتے ہیں کہ خان صاحب کی رہائی ہو, تحریک انصاف چاہتی ہے کہ خان صاحب کی رہائی ہو. تو یہاں پر یہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ دونوں کا موجود ہے. نہیں ایسا نہیں ہے. ہمارا تو مذاکرات کا پہلا ایجنڈا یہی ہے کہ عمران خان صاحب سے پارٹی قیادت کی ملاقات کرائی جائے, ان کی فیملی کی ملاقات کرائی جائے, وکلاء کی ملاقات کرائی جائے, ڈاکٹرز کی ملاقات کرائی جائے. تو ہمارا تو پہلا ایجنڈا یہی ہے نا مذاکرات کا. یعنی مذاکرات کرنے ہیں تو صرف وہ جو ہے ملاقات کی بات ہونی ہے اور اس حوالے سے گفتگو ہونی ہے اس مذاکرات کے اندر. اس سارے سیناریو کے اوپر اب ہم بات کریں گے, اور وہ جو کہ میزبان ہیں ان کا موقف لیں گے کہ وہ کیا کر رہے ہیں. اور ہمارے ساتھ اس وقت صوبائی وزیر ناصر حسین شاہ صاحب موجود ہیں. ناصر حسین شاہ صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. ناصر حسین شاہ صاحب آپ کے مہمان آئے ہوئے ہیں کوئی کراچی میں, اور ہم نے دیکھا بڑا آپ نے وارم ویلکم کیا ہے ان کو. تو ایکسپیکٹیشنز تو یہ ہو رہی تھی کہ جس طرح سے پنجاب سے بڑی آوازیں آئی تھی ان کی آمد کے بعد, تو جب وہ سندھ جائیں گے کراچی ایئرپورٹ پہ لینڈ کریں گے تو وہاں پہ بھی کوئی ایسے سین دکھائی دیں گے, لیکن آپ نے تو بڑی ٹوپیاں اور اجر کی شرچیں پہنا دی ان کو.
بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ دیکھیں، پاکستان پیپلز پارٹی جمہوری روایت پر یقین رکھتی ہے اور ہماری لیڈرشپ کی طرف سے ہمیں یہ کلیئر ڈائریکشنز تھیں کہ آپ نے کسی بھی پولیٹیکل جو پیسفل کوئی بھی ہے ان کی ایکٹیویٹی، اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ڈالنی۔ بس ہم نے انہیں بھی ریکویسٹ کی ہے کہ کوئی ایسی صورتحال نہ ہو جو ناخوشگوار ہو، یا جس سے روڈ، راستے اور اس طرح کی چیزیں بند ہوں اور پھر لوگوں کو تکالیف کا سامنا کرنا پڑے۔ ادروائز ان کو جہاں جلسہ کرنا ہے وہ بھی پروسیس میں ہے چیزیں کہ وہاں پہ ان کو پرمیشن دے دی جائے گی اور وہ اپنا پیسفل جو ہے وہ ہر ایکٹیویٹی وہ کر سکتے ہیں۔ جانے سے پہلے وہ چیف منسٹر صاحب سے بھی ملیں گے۔ آپ کہہ رہے ہیں شاہ جی کہ ان کو اجازت دے دی جائے گی، انہوں نے یقیناً جلسے کی وہاں پر اجازت مانگی ہوئی ہے مزار قائد کے ساتھ جو ملکہ جناح گارڈن ہے آئی تھنک وہاں پر، لیکن یہ بتائیے گا کہ کیا ابھی تک اجازت نہیں دی گئی ہے؟ کیونکہ سوشل میڈیا پر ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ اجازت تو ہو چکی۔ نہیں، بالکل، دیکھیں ہم نے ان کو انسٹرکشنز دے دی ہیں کہ ان کو وہاں پہ اجازت دے دی جائے۔ جو ہمارے قائد اعظم رحمۃ اللہ کے مزار کے برابر میں جو جناح گراؤنڈ کہلاتا ہے، جی جی بالکل، وہاں پہ جس کے لیے انہوں نے اپلائی کیا تھا، ایک انہوں نے اجازت مانگی تھی کورنگی میں، اور وہ ذرا اس میں تھا کہ روڈ پہ ہے، تو ہم نے ان کو کہا کہ آپ کو اجازت ہم ضرور دے دیتے ہیں، لیکن کوئی ایریا بتائیں جہاں پہ وہ آپ کریں، کیونکہ روڈ بند کرنے کی پرمیشن ہم لوگ نہیں دے سکتے۔ آپ جناح گراؤنڈ کے اندر کیا کوئی بڑا پاور شو ایکسپیکٹ کر رہے ہیں اس سیاسی جماعت سے؟ دیکھیں، کر سکتے ہیں، اور اگر کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی جو ہے وہ اگر اپنا کرتی ہے شو تو وہ وہاں پہ کر سکتے ہیں، اور اس لیے تو ہم نے انہیں کہا ہے، اب یہ ان پر منحصر ہے، اور اس میں میں نہیں سمجھتا کہ ان کے لیے کوئی مشکل ہو گراؤنڈ کو بھرنا۔ ان کے ظاہر ہے لوگ تو ہیں پی ٹی آئی کے، اور پھر یہ پورے صوبے سے بھی منگوا سکتے ہیں لوگ۔ اچھا شاہ جی، یہ جو ملاقاتیں یقینی طور پر ایک ایگزیکٹو کی دوسرے ایگزیکٹو کے ساتھ، دو صوبوں کے ایگزیکٹوز کی آپس میں ملاقات ایک بڑی پازیٹیو جو ہے اور جیسچر ہے، اور ایسا ہونا بھی چاہیے، لیکن جو مطالبات ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، وہ مطالبات اور پھر جو 8 فروری کی تحریک جس کے لیے جو ہے وہ یہ اس وقت پورا ایک متحرک کرنے کے لیے ایک سلسلہ جو ہے وہ چلایا جا رہا ہے، تو کیا پاکستان پیپلز پارٹی کے حق میں ہے کہ 8 فروری کو پہیہ جام ہڑتال ہو، سارا جو ہے وہ سندھ بند ہو، اور اس کے لیے پوری طرح سے جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی تو کچھ سہولت کاری کرتی ہوئی دکھائی نہیں دے رہی اس تحریک کے لیے؟ دیکھیں، بالکل بھی نہیں، اور ہم کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ ہمارے شہریوں کو پریشانی ہو، یا جو بھی ایک اچھی طرف پاکستان جا رہا ہے، معاشی طور پر بھی بہتری کی طرف جا رہا ہے، وہاں پہ کوئی رکاوٹ یا اس طرح کی چیز ہو۔ بلکہ میں تو مختلف پروگراموں میں مشورہ دیتا رہا ہوں، میں بھی ایک سیاسی کارکن ہوں، تو اپنی اس جو سوچ ہے اس کے لحاظ سے کہ اس طرح کی کال جو ہے وہ پی ٹی آئی کے حق میں نہیں ہے۔ اب وہ کے پی کا میں کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن سندھ میں تو کوئی اس طرح کی بڑی پذیرائی والی بات تو ہے نہیں، اور پورا شہر ظاہر کھلا رہے گا، اور اگر کسی کو زبردستی بند کرنے کی کوشش کی جائے گی یا جلاؤ گھیراؤ ہوگا، توڑ پھوڑ ہوگی، وہ جب ایک کال آتی تھی آپ کو پتہ ہے یہاں پہ ایم کیو ایم کی طرف سے، جی تو پھر اس طرح کی صورتحال پیدا ہوتی تھی۔ اگر یہ اس طرف جائیں گے تو ظاہر ہے ان کے لوگوں کے لیے ہی پریشانی کا باعث بنے گی نا چیزیں، وہی پھر وہ کیسز ہوں گے، وہی پھر ظاہر ہے جہاں پہ یہ نقصانات ہوں گے اس میں جانی نقصان بھی ہو سکتا ہے، دیگر چیزیں بھی ہو سکتی ہیں، تو یہ کیا ضرورت ہے ان کو اس طرح کی موومنٹ کرنے کی جس میں اس طرح کی چیزیں۔ میں تو آپ کو سندھ کی صورتحال بتا رہا ہوں، اسی طرح پنجاب میں بھی ہوگا۔ میری تو گزارش ہوگی کہ آپ اس دن کوئی اپنی نکالیں، پرامن ریلیاں نکالیں، اپنی اسٹرینتھ شو کریں، جلسے کریں، دیگر کوئی ایسا موومنٹ کریں، لیکن یہ جو پہیہ جام ہڑتال، یا جی کوئی شہروں نہ نکلے، کوئی دکان نہ کھلے، کوئی آفس نہ کھلے، کوئی اسکول نہ کھلے، تو پھر کیا ہوگا؟ ظاہر ہے اس پہ تصادم ہوگا، اور تصادم کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ نتیجہ یہی نکلے گا کہ جو لوگ ان کی بات پہ عمل کر کے اس طرح کی چیزیں کریں گے ان پر کیسز ہوں گے، اور پھر وہ ایک پوری نئی صورتحال
شروع ہو جائے گی تو میری گزارش ہمیشہ رہی ہے پی ٹی آئی کے دوستوں کے ساتھ کہ پی ٹی آئی پی بنے، جس سے میری مراد کوئی نیا فریکشن نہیں ہے کہ جی آپ کوئی ایم کیو ایم پی بن جائیں، بلکہ میری مراد پاکستان تحریک انصاف پرامن ہے۔ یہ جو ایگریسو ان کی موومنٹ ہوتی ہے یا جو ان کی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، ان کی وجہ سے ہی ان کے سامنے ایشو آتے ہیں۔ ان کو امن کے دھارے میں آنا ہوگا، پولیٹیکل پروسیس میں شامل ہونا پڑے گا، تب جا کے آگے ان کا فیوچر بھی ہے۔ ابھی یہ جس طرح کی شرائط انہوں نے رکھی ہیں، جی گورنمنٹ اسٹیپ ڈاؤن ہو جائے، جی گورنمنٹ الیکشن کا اعلان کر دے، جی یہ ہو جائے، خان صاحب کو چھوڑ دیا جائے، دیگر چیزیں بہت ساری ہیں، اور پھر جی اس کے بعد ہم مذاکرات شروع کریں گے۔ تو یہ اس طرح کی صورتحال تو ہے نہیں۔ گورنمنٹ کسی پریشانی میں نہیں ہے اس وقت کہ جو اس طرح کی ان کی کسی بات کو وہ اہمیت دے، اور پھر ان کو چاہیے جب بات چیت شروع ہوگی تو اس میں یہ ساری چیزیں کیٹر ہوں گی، پھر اس پہ بات ہو۔ ابھی تو الیکشن کی اناؤنس ڈیٹ ہوئی ہے 2029، اس تک انتظار کریں۔ لیکن یہ جو آپ نے کہا نا کہ جب یہ گفتگو شروع ہو، بات چیت شروع ہو، مذاکرات شروع ہوں، مذاکرات کی کوئی راہ ابھی تک دکھائی نہیں دے رہی۔ حکومت نے کئی بار جو ہے وہ آفر تو دی ہے، لیکن ان کی آفر بھی بالکل ویسی ہی ہے جیسا کہ تحریک انصاف اور جو ہم تحریک تحفظ آئین پاکستان کی طرف سے ایک رد عمل دیکھتے ہیں۔ یعنی ساری جو ہے وہ کہیں ہوا میں باتیں ہیں، کہیں گراؤنڈ پہ بھی کوئی چیز نظر نہیں آ رہی ہے۔ یہ شاہ جی آپ کو کوئی چیز گراؤنڈ پہ نظر آ رہی ہے؟ اور اگر نہیں آئے گی تو کیا ہوگا؟ دیکھیں، اس میں بھی آپ نے جس طرح جو بات کی، ایک سائڈ تک تو اس میں بالکل وضاحت ہے اسی میں کہ پی ٹی آئی اس میں سنجیدہ نہیں ہے، اور اس میں خان صاحب نے بھی کسی کو یہ اختیارات نہیں دیے۔ وہ کوئی جب بھی اختیارات دیے جاتے ہیں پھر آپ دیکھتے ہیں کہ تھوڑے دنوں کے بعد پھر یو ٹرن آ جاتا ہے، پھر کہا جاتا ہے کہ جی نہیں اس طرح نہیں بات ہوگی، جی سیاسی لوگوں سے بات نہیں ہوگی، جی دوسرے کوریڈور سے بات ہوگی، پھر جی دوسرے کوریڈور سے بات نہیں ہوگی، سیاسی ان سے بات ہوگی، لیکن اب جی ان شرائط پہ بات ہوگی۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ بات چیت شروع کریں، پھر راستے خود ہی نکلتے ہیں۔ آپ کو نہیں لگتا کہ پاکستان پیپلز پارٹی، اور خاص طور پہ اگر ہم صدر آصف علی زرداری کی بات کریں اور ان کے جتنے جو سینئر رہنما ہیں، آپ سب لوگ مفاہمت پہ بڑا یقین رکھتے ہیں اور آپ کو مفاہمت کے لیے جانا اور پہچانا جاتا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کو، لیکن کوئی ایسا ایکٹیو رول جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے نظر نہیں آتا کہ کہیں آپ یہی آواز اٹھا دیں کہ بھئی ملاقاتیں کرا دیں، کیوں نہیں کراتے، کرا دیں اگر ملاقاتوں کی وجہ سے جو ہے وہ معاملات ٹھیک ہوتے ہیں خان صاحب سے، یا پھر یہ ہے کہ کہیں مذاکرات کے لیے کوئی مفاہمت کر لیں کہ بیٹھ جائیں، ہم آپ کے ساتھ بیٹھتے ہیں، کسی درمیانے راستے پہ آ کر گفتگو کر لیں۔ تو کہیں کوئی ایسی چیز ہونی نہیں چاہیے پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے، یا مستقبل میں ہو سکتی ہے؟ یہ آپ کو کس نے کہہ دیا کہ اس طرح کی بات نہیں ہے؟ بہت دفعہ ہوئی ہے۔ اچھا، پیپلز پارٹی کی طرف سے تو سیریس کوشش ہوئی ہے ہمارے سینئر لیڈرشپ کی طرف سے، لیکن جیسے میں نے کہا بڑی معذرت کے ساتھ کہ پی ٹی آئی جو ہے اس سیریس نہیں ہوتی، یا ان کے پاس جو لوگ ہیں اس وقت ان کے پاس اختیار نہیں ہے۔ ابھی بھی آپ دیکھ لیں کہ بیرسٹر گوہر صاحب ایک بات کرتے ہیں، نیچے جو ان کی پارٹی کی لیڈرشپ ہے، جونیئر لوگ بھی ہیں، وہ ان کی بات کو مانتے نہیں ہیں۔ اسی طرح سلمان راجہ جو ہیں اکرم صاحب، وہ ایک بات کرتے ہیں۔ ابھی ہمارے نئے چیف منسٹر صاحب جو آئے ہیں، اب دیکھیں ان کی بات میں کتنا وزن ہے، یا علیمہ خان صاحبہ کوئی بات کرتی ہیں، دوسرے لیڈر کوئی اور بات کرتے ہیں، تو یہاں پہ لیڈرشپ کا فقدان ہے۔ خان صاحب نے اختیارات دیے ہیں شاہ جی محمود خان اچکزئی صاحب کو، اور یہ کہ وہ مذاکرات کریں گے، لیکن محمود خان اچکزئی وہی جو ایک کل وہ ریلی لے کر جو ہے وہ لاہور تک گئے، لیکن اس ریلی کے جب آخر میں انہوں نے خطاب کیا، میڈیا کے ساتھ گفتگو کی، تو اس میں انہوں نے کہا کہ جو شکوہ تھا ان کا یہ تھا کہ یہ جو تحریک انصاف ہے وہ انقلاب لانا چاہتی ہے، لیکن 20 لوگ اکٹھے ہو نہیں سکتے، تحریک انصاف کے آپس میں بات نہیں کر سکتے۔ تو تحریک انصاف کے اندرونی اختلافات آپ کو بھی لگتا ہے کہ بہت بڑی وجہ ہے؟ دیکھیں، وہاں پہ اگر خان صاحب بالکل کلیئر ایک بات کریں اور اس کو فالو کریں تو اس پہ وہ عمل کرتے ہیں۔ تو اصل بات تو یہ ہے کہ بھائی جو بات کرے، جس کو مینڈیٹ دے رہے ہیں، اس کو فالو تو کریں نا، اس کی بات تو سنیں نا۔ یہاں یہ نہیں ہے۔
دیکھیں حکومت کی طرف سے بھی تو کوئی سنجیدگی دکھائی نہیں دیتی نا شاہ جی. وہ بھی تو کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی والے جو ہے وہ مساجنسٹ ہیں, وہ دہشت گردوں کے سہولت کار ہیں, وہ ان کے بارے میں بہت سارے القابات جو ہیں وہ آج بھی عطا طاہر صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی اور اس میں بہت سارے ایسے الفاظ استعمال کیے ہیں. تو اگر ایسے الفاظ اور ساتھ ہی مذاکرات کی بات ہوگی تو کیسے ہوگی بات آگے؟ دیکھیں ابھی ہمارے یہاں مہمان آئے ہوئے ہیں, ہم نے ان سے ملنا جلنا بھی ہے. یہ جو پی ٹی آئی کے دوست ہمارے آئے ہوئے ہیں, تو میں بہت ساری باتیں کر سکتا ہوں اب بھی, لیکن میں ایک تو خود بھی سخت بات کرنے کا عادی نہیں ہوں. یہ خیر خیریت سے چلے جائیں تو پھر بتاؤں گا کہ کون آپ کو بھی یقین نہیں ہے ان کے خیر خیریت سے واپس جانے کا؟ نہیں, اللہ ان کو زندگی دے, صحت دے, خیر خیریت سے سارا پرسکون. میں ویسے کہہ رہا ہوں نا, دیکھیں اصل ایشو کیا ہے. ایشو یہ ہے کہ پی ٹی آئی کی جو پولیٹیکلی ان کی وہ جو موومنٹ ہے یا وہ جو کچھ بھی ایگریسو ہے, انتہا پسندی, شدت پسندی, بدتمیزی پر جو ہے ہی سارا انحصار ہے. اب آپ نے عطا طاہر صاحب کی تو بات کر دی, لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ ذرا پی ٹی آئی کے دوستوں کی بھی جو باتیں ہیں ان کو بھی تو سنیں نا, کہ وہ کیا کہتے ہیں پی ایم ایل این کے لیے, یا وہاں کی سی ایم صاحبہ کے لیے, یا میاں صاحبان کے لیے, یا دیگر پولیٹیکل لوگوں کے لیے, ہماری لیڈرشپ کے لیے وہ کیا کچھ نہیں کہتے. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ ناصر حسین شاہ صاحب آپ کے وقت کا. ناظرین, پوری دنیا کی طرح پاکستان بھی اس وقت ماحولیاتی تبدیلیوں کے باعث شدید متاثر ہو رہا ہے. ایسے میں پچھلے چند دنوں سے وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں سی ڈی اے کی جانب سے کچھ درختوں کی کٹائی تنقید کی زد میں ہے. درختوں کی اس کٹائی پر عوام میں بڑا غم و غصہ پایا جا رہا ہے. سوشل میڈیا تو آپ بھی دیکھ رہے ہوں گے, جس کے باعث وزیر اعظم شہباز شریف کو بھی اس معاملے کا نوٹس لینا پڑ گیا ہے. تاہم آج وزیر ماحولیات مصدق ملک اور سی ڈی اے کی جانب سے اس معاملے پر وضاحت جاری کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ عدالتی حکم پر صرف ان درختوں کو کاٹا جا رہا ہے جو انسانی جان ہے. اس سارے معاملے پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈی جی ماحولیات عرفان اللہ نیازی صاحب. بہت شکریہ نیازی صاحب, آپ نے ہمیں اسٹوڈیو میں جوائن کیا. بہت شکریہ آپ کا. نیازی صاحب, یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ بڑا ہنگامہ برپا ہے, کیوں آپ نے اتنے درخت کاٹے ہیں بھائی؟ دیکھیں, سب سے پہلے تو میں پہلے بھی ایک جگہ کہہ رہا تھا کہ جب یہ کہا جاتا ہے کہ ہم نے درخت کاٹے ہیں تو اس سے ہمیں تکلیف ہوتی ہے. ہم یہ کیوں نہیں کہتے کہ ہم نے جو مضر صحت درخت ہیں وہ کاٹے ہیں. پیپر ملبری جو ہے اس کے اسٹیبلشڈ ہے, اس کے اوپر ریسرچ پیپرز ہیں, اسٹڈیز ہوئی ہیں کہ اس کے پولن, پیپر ملبری یعنی جنگلی شہتوت کا جو درخت ہے, کہ اس کا جو پولن ہے وہ پولن الرجی کاز کرتا ہے اور اس کی وجہ سے سانس کی بیماریاں ہوتی ہیں. اسلام آباد میں آپ فروری مارچ یعنی جو بہار کا موسم ہوتا ہے, جب اس کے پھول کھلتے ہیں تو اس دوران لاکھوں کی تعداد میں لوگ جو ہے اس سے متاثر ہوتے ہیں. وہ کیا بچہ ہے, کیا جوان ہے, کیا بوڑھا ہے, اور کئی لوگوں کو شہر چھوڑ کے دوسرے شہروں میں منتقل ہونا پڑتا ہے. تو اس کے اوپر سی ڈی اے جو ہے وہ کتنے عرصے سے کوشش ہم نے کی کہ کئی دفعہ وہ کیا کہ جی چلیں ہم اس کو کٹوا کے اس کی جگہ پہ جو ماحول دوست اور اچھے پودے ہیں وہ لگوا دیے جائیں. لیکن ہر دفعہ بدقسمتی یہ ہے کہ یہ جب ہم شروع کرتے تھے تو ایسے ہی کسی جگہ سے کرٹیسزم آتا تھا, تنقید شروع ہو جاتی تھی اور وہ معاملہ وہیں پہ رک جاتا. یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو پچھلے جتنا جو سی ڈی اے والے تھے وہ بہادر نہیں تھے, تو اس بار جو ہے وہ چیئرمین صاحب نے بہادری دکھاتے ہوئے سارے درخت کاٹ دیے کہ جو ہوگا دیکھا جائے گا. وزیر اعظم نے نوٹس بھی لے لیا ہے. اس دفعہ جو بہادری ملی ہے وزیر اعظم صاحب کی ہی ڈائریکشن پہ بہادری ملی ہے. اچھا, دیکھیں جس وقت یہ معاملہ اٹھا, پہلی بات یہ ہے کہ کورٹس کی طرف سے ہمیں سپورٹ ہوئی. ہائی کورٹ نے ایک کمیٹی بنائی اسلام آباد کے انوائرمنٹ کے مسائل کے اوپر, ان کی میٹنگ ہوئی, اس میں یہ مسئلہ بیان کیا گیا. تو انہوں نے کنسنسس کے ساتھ یہ فیصلہ کیا کہ ہاں واقعی اس کو جو ہے نا نکالنا چاہیے. لیکن اس سے پہلے انہوں نے کہا جی کہ یہ اس لوگوں کے اس سے بچنے کے لیے, تنقید سے بچنے کے لیے پبلک ہیئرنگ کرا لی جائے. 10 جولائی 2023 کو ہم نے F9 پارک میں ہی پبلک ہیئرنگ کرائی, جس میں ہم نے ہیلتھ ہو گیا, انوائرمنٹ ہو گیا, اس سے ریلیٹڈ ایکسپرٹس بلائے, اور ان سب کی یہ متفقہ رائے تھی کہ ان درختوں کو نکال کے ان کی جگہ دوسرے درخت لگا دینے چاہیے. لہٰذا پہلے پائلٹ پروجیکٹ کے طور پہ F9 کو چنا گیا کہ F9 کے اندر سے ان درختوں کو نکالا جائے. ٹھیک ہے, وہاں 12,000 کے قریب درخت تھے. اب جیسے ہی ہم نے وہ نکالنے شروع کیے, ابھی 7,000 ہوئے تھے. تو یہ کب کی بات ہو رہی ہے؟ یہ 2024 کی بات ہو رہی ہے. سپریم کورٹ نے اس پہ سو موٹو نوٹس لے لیا.
سو موٹو نوٹس کے جواب میں ہم نے اپنے جواب جمع کرائے، لیکن چیف جسٹس صاحب نے اس پہ جو ہے اطمینان کا اظہار نہیں کیا شروع میں. انہوں نے کہا نہیں جی میں اس پہ ایکسپرٹ بھیجوں گا. ٹھیک ہے. انیشیلی انہوں نے ایک کمیشن بنایا جس میں کچھ وکلاء تھے اور کچھ وہاں کے جو سپریم کورٹ کی بیٹ کور کرتے ہیں وہ صحافی تھے، لیکن انہوں نے کیونکہ وہ ٹیکنیکل نہیں تھے، انہوں نے کہا جی کہ ہمیں تو وہاں پتہ ہی نہیں لگ رہا کہ کون سا پیپر ملبری ہے کون سا دوسرا درخت ہے. نہیں، شہتوت کا درخت تو پہچانا جاتا ہے. نہیں میرے خیال میں وہ عام آدمی اس وقت جب پتے گرے ہوئے ہوں نا، اس وقت کیونکہ پتے گرے ہوئے تھے تو اس وقت تو ویسے ہم تو پہچان لیں گے لیکن کوئی دوسرا نہیں پہچان سکے گا. تو انہوں نے پھر جو ہے ایک جو اس وقت آئی جی فارسٹ تھے ان کو اور ایک ایکس آئی جی فارسٹ پر مشتمل ایک کمیٹی بنائی. انہوں نے پورے اس F9 کا دورہ کیا، انہوں نے ایک ایک لاٹ جہاں سے ہم نے کاٹے تھے وہ بھی دیکھے، جہاں کھڑے ہوئے تھے وہ بھی دیکھے. تو انہوں نے کہا کہ جی یہ پہلی بات تو یہ ہے کہ سی ڈی اے جو کر رہا ہے وہ بالکل ٹھیک کر رہا ہے، اور سی ڈی اے کو صرف پیپر ملبری تک محدود نہیں ہونا چاہیے بلکہ اور بھی جو ایلین انویسو سپیشیز ہیں ان کو بھی نکالنا چاہیے. اور کون سے ہیں مطلب ابھی؟ اور اس میں لینٹینا ہے، ایک آج آپ نے دیکھا ہوگا گاجر بوٹی جس کو کہتے ہیں وہ بھی ہے. ان کے اس طرح کے ایفیکٹ اب ان کے اور طرح کے ایفیکٹ ہیں، وہ سانس پہ ایفیکٹ نہیں ہیں، ان کے ایفیکٹ دوسری طرح کے ہیں، ان سے الرجی کنڈیشنز ہوتی ہیں. پھر لینٹینا جو ہے جلدی بیماریاں جو ہیں وہ جلدی بیماریاں ہوتی ہیں، اور لینٹینا جو ہے وہ درختوں کو کھاتا جا رہا ہے، دوسرے جو درخت ہیں ان کو کھاتا ہے. تو ان کے اوپر ساتھ ساتھ شروع ہے یا ابھی اگلا مرحلے میں ان کے چکر میں آپ نے باقی درخت کاٹنے ہیں؟ گریجولی چلیں گے انشاءاللہ. اچھا ٹھیک ہے. تو اس کو وہ پھر جب انہوں نے کہا اور انہوں نے کہا جی کہ یہ سی ڈی اے جو ہے اس کو بالکل کرے، انہوں نے ایک گائیڈ لائن بھی دے دی ہمیں، پالیسی گائیڈ لائن. اب مجھے یہ بتائیے کہ کہاں کہاں سے جو ہے وہ اس وقت درخت کٹے ہیں؟ شکرپڑیاں ہے اور اسلام آباد ہائی وے ہے. جی دیکھیں پہلا جو شروع ہوا پہلا فیز تھا فاطمہ جناح پارک کا، جہاں سے ہم نے 12,000 درخت ریموو کیے اور ان کی جگہ 40,000 جو ہے درخت اور لگا دیے، وہ ہم نے کمپلیٹ کر دیا. اگلے فیز میں وہ درخت ہیں یا پودے ہیں؟ نہیں، یہ جو لگ رہے ہیں یہ 8 فٹ کے سائز کے ہیں، اس کو میں درخت کہوں گا. ٹھیک ہے. پودا بہت چھوٹی ٹرم ہے. ابھی جو کٹے ہیں اس میں جو ہے وہ H8 سیکٹر ہے، شکرپڑیاں کا ایریا ہے، H9 ہے، اور جو ہمارے اگلے فیز میں آئیں گے G6 اور G7 کے جو نالوں کے کنارے جو وہ ہیں سیٹلرز کی وہ ہیں، انہوں نے کٹنا تھا لیکن وہ ابھی ہم نے روکا ہوا ہے. ہم نے کہا کہ جتنے ہم نے کاٹ دیے ہیں اس کی جگہ پہ دوسرے لگا دیں تاکہ وہ لوگوں میں نا ایک اعتماد بھی آئے. اصل میں اس وقت تک جو ہے نا وہ لوگوں میں یہ خوف ہوتا ہے کہ کہیں یہاں سے درخت کاٹ کے کوئی چیز نہ بنا دے، بلڈنگ نہ بن جائے. ٹھیک ہے، لوگوں پہ اعتماد تو آئے گا، لیکن وہ جو اس وقت آپ نے بھی دیکھا ہوگا، ہم سوشل میڈیا کا ذکر کر رہے تھے اور میڈیا کا بھی ذکر کر رہے تھے، اور پچھلے کئی دنوں سے جو ایک ہنگامہ برپا ہے کہ وہاں پر ہاؤسنگ سوسائٹیز بن رہی ہیں. اس کے علاوہ وہاں پر یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جو ایک مونومنٹ ہے وہ بننا ہے، اس کے لیے جو ہے وہ آپ نے بہت بڑی تعداد میں درخت کاٹے گئے ہیں. اس کے بارے میں لوگوں کے اندر ایک کنفیوژن ہے کہ کہاں پر وہ بنایا جا رہا ہے مونومنٹ. تو آئی تھنک یہ تو H8 میں بنایا جا رہا ہے، تو H8 سے تو کوئی درخت ابھی تک نہیں کٹے ہیں یا کٹے ہیں؟ نہیں دیکھیں H8 میں جہاں وہ بن رہا ہے مونومنٹ بن رہا ہے وہ بیسیکلی رائٹ آف وے ہے، اسلام آباد ایکسپریس وے کا رائٹ آف وے ہے کہ آئندہ اگر سڑک نے ایکسپینڈ کرنا ہے تو وہ ایک حد تک اس میں جائے گی. اب اس میں جو ہے 2022 میں ہم نے وہاں پہ پارک بنایا تھا. اس وقت اس میں جو کچھ تھوڑے بہت پیپر ملبری تھے وہ ہم نے نکالے تھے اور ایک پارک بنا دیا تھا. اب جب اس کی دوبارہ اس کو مارکہ حق مونومنٹ بن رہا ہے، اس کا ایک نیا ڈیزائن بنا ہے، بہت خوبصورت ڈیزائن ہے، اور وہاں پہ پہلے جو ہمارا فلیگ پول لگا ہوا تھا وہ کیونکہ ہم کمپٹیشن میں تھے کہ جی انڈیا کا اتنا ہے تو ہمارا اتنا ہونا چاہیے، انہوں نے بڑا کر لیا، ہم اس سے بھی زیادہ بڑا وہ فلیگ پول لگانے جا رہے ہیں اور مارکہ حق کے حوالے سے اس کا بڑا خوبصورت مونومنٹ بن رہا ہے. ٹھیک ہے، دیکھیں زندہ قومیں وہ تو بننا چاہیے جو اپنی کامیابیوں اتنی بڑی کامیابی ہے اس کا کوئی اگر یادگار بنانا چاہ رہے تو یہ بتائیے کہ اب یہ شکرپڑیاں اور اسلام آباد ہائی وے سے ہزاروں کی تعداد میں درخت جو ہیں وہ کٹنے کی رپورٹس آ رہی ہیں، تو ان درختوں کو دوبارہ لگانے کے لیے کوئی کام کیا گیا ہے؟ یہ تو ماحولیاتی آلودگی کی طرف بھی اشارہ کیا جا رہا ہے. ڈیولپمنٹ اچھی چیز ہے لیکن سارے گرین ایریاز کو ختم کر کے پھر وہاں پر ڈیولپمنٹ کے نام کے اوپر کنکریٹ کا جنگل بنانے کی گفتگو بھی ہو رہی ہے، تو اس پہ بھی غور کرو تھوڑا. جی نہیں، میں پہلے تو آپ کو یہ بتاؤں کہ جو مارکہ حق والا پارک ہے وہاں سے کوئی بھی درخت نہیں کاٹا گیا. اچھا، وہاں چھوٹے پودے تھے جن کو ہم نے وہاں سے ٹرانسپلانٹ کر کے شفٹ کر دیا ہے. اب جب اس کے سول ورک سارے مکمل ہو جائیں گے تو اس کے بعد اس کا لینڈسکیپ ڈیزائن ہے ساتھ، یہ اس سے زیادہ درخت اور پودے اس میں لگیں گے اور بڑا خوبصورت پارک بنے گا انشاءاللہ. یہ آپ شکرپڑیاں کی بات کریں ہائی وے کی یا صرف H9 کی بات کریں؟ میں H8 وہ جو مانومنٹ بن رہا ہے اس جگہ کی بات کر رہا ہوں. اب باقی جو اسلام آباد ایکسپریس وے پہ جہاں جہاں سے کٹ رہے ہیں یا شکرپڑیاں میں کٹے ہیں وہ جگہیں ماسٹر پلان کے مطابق گرین ایریاز ہیں، تو انہوں نے ایز اے گرین ایریا ہی رہنا ہے اور ایز اے گرین ایریا ہی ڈیولپ ہونا ہے.
ٹھیک ہے، یعنی مزید درخت جو ہے وہ وہاں پر لگانے کا سلسلہ شروع کر کنسٹرکشن دیا صرف گیا؟ وہاں ہوگی جہاں ماسٹر پلان میں دیا گیا ہے کہ یہاں سڑک بنے گی، یہاں انٹرچینج بنے گا، یہاں پل بنے گا، وہ ماسٹر پلان میں جہاں دیا گیا ہے اگر آج تک نہیں بنا تو اس پہ پودے ہو گئے، وہ ٹھیک ہے، لیکن ہر سڑک جو بنتی ہے، ہر جو پروجیکٹ ہوتا ہے وہ اس جگہ پہ ہوتا ہے جو اس کے لیے پہلے دن سے جب ماسٹر پلان بنا تھا اس وقت سے مختص ہے۔ ٹھیک ہو گیا، بہت بہت شکریہ نیازی صاحب، آپ نے بہت سارے ابہام جو ہیں وہ کرے ہیں، اور ہم یہ ایک امید بھی رکھتے ہیں کہ یہ جو درخت کٹے ہیں اس سے زیادہ بڑی تعداد میں درخت لگیں، کیونکہ جو اگر تمام جو شہری ہیں اسلام آباد کے، ان کے اگر خدشات ہیں درختوں کو لے کر تو وہ دور ہونے چاہیے، اور وہ اسی صورت میں ہو سکتے ہیں کہ جہاں سے ایک درخت کٹا ہے وہاں پر کئی اور درخت لگنے چاہیے۔ تو پروگرام کا وقت ختم ہوئے جاتا ہے، اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔